वसल्लम मरहबा कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मीलाद का दिन कोई मुकर्रर नहीं है। मीलाद अमाल सुन्नत कहते ही हुजूर के जिक्र को है, हुजूर की मोहब्बत के बयान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और सूरत के तज़कार को, हुजूर की विलादत के तज़करों को, हुजूर की शान खत्म नबुव्वत के तज़करों को, नबी पाक के हुस्न और जमाल के तज़करों को, नबी के सहाबो आल के तज़करों को। और याद रखें, हमें कोई ना समझाए, हमें कोई ना बताए कि सुन्नियत क्या होती है, हमने जमाने को बताया कि सुन्नियत क्या होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस बात से गाफिल भी नहीं है कि दिन मेरे हुजूर के यारों का हो या दिन मुस्तफा के घर वालों का हो, हमें उनकी अजमतें भी याद हैं, उनकी शानें भी याद हैं। ये अय्याम जामिउल कुरआन कामिलुल हया वल ईमान सैयदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, मेरे रसूल का खलीफा, मेरे नबी पाक का सहाबी, मेरे नबी पाक का दामाद, वो दामाद कि एक बेटी रसूलुल्लाह की इंतकाल करती हैं, उस्मान किनारे बैठ के चुपके चुपके रोते हैं। एक दिन मेरे हुजूर गए, फरमाए उस्मान बीवियां विसाल कर जाती हैं, पर तेरे गम का मुझे अजब ही रंग नजर आ रहा है कि तू इतना रोता है सुबह शाम, तू चुपके चुपके इतना रोता है। ये रब का दस्तूर नहीं है कि बीवी फोत हो जाए तो शोहर इतना रोए। उस्मान तड़प गए, या रसूल अल्लाह बीवी की वजह से नहीं रो रहा, मोहम्मद की बेटी की वजह से रो रहा हूं। हुजूर का नूर मुझसे जुदा हो गया, हुजूर की रखते जिगर ये निस्बत मुझसे कट गई। अभी बातें हो रही थी कि मेरे मुस्तफा सरवरे को नमका ने फरमाया मुबारक हो उस्मान, ये आ गया जिब्रील पैगाम रब्बुल इज्जत लेकर, उस रब ने मुझे पैगाम दिया है, ए उस्मान ये तो मेरी एक बेटी है, अगर 100 बेटियां हो विसाल करती जाएं, एक विसाल करे दूसरी का रिश्ता दूंगा, दूसरी करे तीसरी का रिश्ता दूंगा। अगर 100 बेटियां भी मेरी इंतकाल कर जाएं, उस्मान में तेरे निकाह में 100 बेटियां अता कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। वो उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि मेरे नबी ने 10 दफा इनसे जन्नत का सौदा किया। यार मेरी बात सुने, उस्मान गनी के जिक्र से हुजूर खुश होंगे कि नहीं होंगे? बाकी 18 ज़िलहज्जा को 1.25 लाख सहाबा के मजमे में मौला अली का हाथ पकड़ के मेरे नबी ने फरमाया था, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये गदीर खुम की जगह है। वो अलग बात है कि शीये इससे कोई और मतलब और मफहूम लेते हैं। शीये कहते हैं कि यहां हाथ उठाकर अल्लाह के नबी ने खिलाफत बिला फसल का ऐलान किया। हम कहते हैं ना, खिलाफत बिला फसल आपके नजदीक खिलाफत ये उसूल दीन में से एक उसूल है, यानी अरकाने दीन में से एक रुकन है। तो अजब बात है कि अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए और नाम लेकर न कुरान ने बयान किया, न रसूलुल्लाह ने किसी जगह बयान किया। बात यह है कि ये अपनी मन घड़त बातें हैं। मेरे मुस्तफा ने वो जो गदीर खुम के मौके पर 1.25 लाख सहाबा के मजमे में हाथ बुलंद करके फरमाया था, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो यहां मौला बमाना महबूब के है, यानी मेरे नबी ने फर्क मिटा दिया था कि ये अलग अलग दीवारें खड़ी ना करो कि ये नबी की मोहब्बत है, ये अली की मोहब्बत है। जैसे मुस्तफा की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, इसी तरह अली की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है। और यहां पर भी कई लोग कहते हैं जी कि इसमें खुशी मनाने का क्या मतलब है। ओए मौला अली को मेरे नबी ने 1.25 लाख सहाबा का मौला कहा। सुभान अल्लाह की आवाज है। 1.25 लाख सहाबा का मौला कहा। तो जरा मुझे बताइए कि 1.25 लाख सहाबा के मजमे में मेरे नबी ने जब फरमाया कि ये जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो अब आप कहते हो जी ये कोई खुशी की बात नहीं है। अगर मैं साबित कर दूं हदीस सही से कि साहबा ने उस वक्त खुशी मनाई,
مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی نے جب ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بخن بخن لک یا علی، وفی روایت بخن بخن یبن ابی طالب، او ابو طالب کے بیٹے او مبارک ہو تجھے، ہنی لک ابن ابی طالب، او مبارک ہو علی کے بیٹے تجھے، امسیتا و اصبحت و امسیتا مولا کل مؤمن و مؤمنۃ الی یوم القیامہ، تو صبح قیامت تک ہر مومن کا بھی مولا ہو گیا ہے، ہر مومنہ کا بھی مولا ہو گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث کی کتاب میں الفاظ چینج ہیں، وہاں پر ہے اے علی انت مولا یا مولا کل مومن، تو میرا بھی مولا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کا بھی مولا ہے۔ مجھے بتاؤ مبارک کس نے دی؟ بولو حضرت علی کو مبارک کس نے دی؟ تو یہ مبارک دکھ میں دی تھی کہ خوشی میں دی تھی؟ تو عمر تو خوش ہو رہے ہیں اس منصب کے ملنے پر، مولوی جی تواڈے بوٹھے کیوں بنے ہوئے نے؟ اور منکر یزیدیوں تم کیوں چل رہے ہو؟ اس لیے ہم نہ یزیدی ہیں، ہم نہ رافضی ہیں۔ کھل کے بولو، کھل کے بولو، نہ ہم یزیدی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم یزیدی ہیں کہ ہمیں حضرت مولا کائنات کو یہ جو منصب ملا اس پر جو خوشی کا اظہار کیا جائے ہمارے کلیجے جل جائیں، اور نہ ہم رافضی ہیں کہ ہم ذکر عثمان غنی کو مٹا دیں، ذکر عثمان غنی کو بھول جائیں۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا تو وہاں میرے پاس چٹ آ گئی، 18 ذی الحجہ کو جشن عید غدیر منانی چاہیے یا اس دن حضرت عثمان غنی کا عرس کرنا چاہیے؟ میں نے کہا پہلی تو اصطلاح یہ ذہن میں رکھیں، یہ عید غدیر کے حوالے سے ہم سنیوں کے ہاں 3 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور بڑی عید۔ وہ گل سمجھ آئی؟ تفصیل کے لیے آج کل دے سارے کو کالا شیطان چاہیا نا، تو میری تقریر میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے نا تو پوری 100 گھنٹے کا خطاب ہے، عید میلاد النبی بڑی عید، اس کو ذرا سنیں اور آپ کو پتہ چلے دلائل کیا ہے۔ بھائی اتنی تو گل تسی نہیں کر کے نا سن کے بھائی اتنے کہڑا کوئی پرانے زمانے والی جڑ کے سیڑیاں خریدو تو پھر جناب لاؤ کیسے تو پھر او بھائی آج کل اے جڑے 5 گھنٹے 4 گھنٹے ٹک ٹاک دیکھنے ہو نا، دیکھے ہو نا، اے تک لے ہو بھائی یہ دیکھ لینا کہ یہ جو دلیل ہے کہ تیسری عید جو نا، تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ عید ہے جس عید کے صدقے باقی عیدیں عید بنی ہیں۔ وہ عید کون سی ہے؟ عید میلاد النبی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ایک شعر لکھا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں۔ اس پر ایک دم کچھ صاحب خاص قسم کے طبقے فکر سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب چیخ پڑے، یہ کیا ہوا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا، کیا جو خوشیاں نہیں منا رہے وہ میں کہ یار مجھے نہیں مارو، میرے سر میں نہیں مارو، مجھے گالیاں نہ دو، اپنے ہی بزرگوں سے پوچھو، انہوں نے لکھا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جیسے حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو۔ تو پھر ہم تو یہ پڑھتے رہیں گے، ہم یہ کہتے رہیں گے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ہاں جی آواز آئے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔
علماء کرام جمع خاطر رکھو، وہ وقت گزر گیا کہ جب لوگوں کو بہکایا جاتا تھا کہ یہ بدعت کدھر سے آ گئی اور تم اس ذکر میلاد کو کیسے مٹا سکتے ہو۔ اب تو الحمدللہ ہمارے علاقے سے گاما میراثی بھی ختم ہو گیا، جاڑا میراثی بھی ختم ہو گیا۔ اب تو جس کی شادی ہوتی ہے محفل میلاد ہوتی ہے۔ وہ دور ختم ہو گیا۔ کہاں کہاں سے میرے رسول کے ذکر کو بین کرواؤ گے یا کرو گے؟ اب تو شادیوں میں بھی میلاد، اور اس علاقے میں نئی طرح ڈلی ہے، نیا رواج شروع ہے، ماتمے پہ بھی میلاد۔ اور یاد رکھو جن کی زندگیاں رسول کے ذکر میں گزرتی ہیں، خدا کی قسم ان کے جنازوں کے ساتھ درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں۔ علی خان لالے کا جنازہ جس نے پڑھے اس نے دیکھا ہے، بٹ 2 گھنٹے محفل میلاد۔ بھائی کیوں ہو رہے ہیں میلاد؟ وہ کیوں؟ علی خان لالا فوت ہو گئے۔ وہ بھائی یہ تو سنا تھا کہ شادی پہ میلاد، یہ تو سنا تھا چک کی مسجد میں میلاد، یہ تو سنا تھا سرحان کی مسجد میں میلاد، یہ تو سنا تھا سرلا ہڈورا کی مسجد میں میلاد، اور یہ کون سا میلاد ہے جو جنازے کے موقع پر ہے؟ آواز آئی، عاشقوں کا رنگ ہے، ان کے جنازے اٹھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں ہم اپنے مشن سے یوں وفا کرتے ہیں، ہمارے جنازے اٹھتے ہیں محمد کے ذکر کی بات۔ اس لیے ہم نے اپنے مخالفین کو یہ کہا تھا، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا تھا، تم سمجھتے ہو کہ ہم علی علی کروانا چھوڑ دیں گے، ہم علی علی پہ بین لگا دیں گے؟ ارے چھوڑ، ہمارے تو جنازے اٹھیں گے، علی علی کی صدائیں آئیں گی۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں جنازہ کس کو کہاں کب کس کا نصیب ہوتا ہے۔ پر میرے علاقے والوں، میرے گاؤں والوں، میرے شاگرد سن رہے ہیں، میرے سارے سننے والے سن رہے ہیں، میں نے جس وقت مجھے ایک دفعہ اس وجہ سے میرے خلاف پنڈی میں کیس بنایا گیا، ایک خبیث قادیانی مرزائی وہاں کا افسر ہے، اس نے کہا کہ یہ ختم نبوت کے بہت نعرے لگاتا ہے، میرے خلاف کیس بنا کر مجھے شیڈول میں ڈالنے کے لیے واچ لسٹ پہ ڈالا۔ خیر ہمارے بھی سورس سے میں نے جب پتہ کیے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، مجھے پتہ چلا جی کہ یہ جناب یہ اس وجہ سے یہ کر کیا جا رہا ہے جی کہ یہ مرزائیوں قادیانیوں ان لمتیوں کو رگڑا دیتا ہے۔ تو مجھے کئیوں نے کہا جی بس چپ کر جائیں، بڑا افسر ہے۔ میں کہا میرے جتی دی نوک دے بڑا افسر۔ میں نے اگلے جمعے پہ کہا کہ اب میری وصیت ہو گئی، ہر جمعے پہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے گا، اور میرے سے وعدہ کرو ہمارے جنازے اٹھیں گے تو 2 نعرے لگیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور نعرہ حیدری۔ پتا چلے ہم اپنے مشن سے یوں وفا کرتے ہیں، ہماری زندگی تو زندگی، ہمارے جنازوں پر بھی ہمارے مشن کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ پہ کوئی آکھا جی شیعہ دا جنازہ ہویا، پتر شیعہ عثمان غنی دے قصیدے نہیں پڑھتے، شیعہ حضرت عمر دیاں یاریاں تے عظمتاں دے قصیدے نہیں پڑھتے، شیعہ صحابہ کی عظمتوں کے ترانے نہیں پڑھتے، شیعوں کا اپنا مذہب و مسلک ہے، وہ انہیں مبارک ہو۔ ہم سنی ہیں، ہمارا بچہ بچہ عظمت آل محمد کا بھی پہرے دار ہے، عظمت صحابہ کا بھی پہرے دار ہے۔ آئے ہائے، تو یہ عرس کس کا چل رہا ہے؟ حضرت بولو یار، ہاں ہولیا نہیں بولنا نا، عثمان ذو النورین، ذو النورین، ہولیا نہیں بولو اچھا، ذو النورین۔ ذو النورین دا مطلب کہ 2 نوراں والا۔ تمام متکلمین علماء محدثین نے بالاتفاق ذو النورین کی وجہ لکھی ہے۔ 2 نوروں کا مطلب ہے نبی کی 2 بیٹیاں، نبی کی 2 بیٹیاں، سبحان اللہ۔ بانڈیوں بھی آواز آندی عثمان ذو النورین، چھجانوں بھی آواز آئے گی عثمان، سران سے بھی آواز آتی ہے عثمان، چک سے بھی آواز گونجتی ہے عثمان، بوگراں سے بھی آواز آتی ہے عثمان، سرلے سے بھی آواز آتی ہے عثمان، ذو النورین۔ میں نے کہا رک جاؤ میرے بچوں، میرے نوجوان دوستوں، سکول و کالج کے سٹوڈنٹس، رک جاؤ۔ یہ جو ذو النورین کہہ رہا ہے اسے روک کر ذرا 2 منٹ کے لیے پوچھ تو لو کہ نبی کی 2 بیٹیاں نور ہیں، ان کا بابا نور نہیں ہے؟ رہ گیا ہمارا نظریہ،
میرے سیدی امام اہل سنت امام عاشقاں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان، انہوں نے تو بڑا پہلے ہمارا نظریہ بیان کر دیا تھا. انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. بولو 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. مزہ نہیں آ رہا؟ آواز آوے. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا. بولو بولو تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. میرے نبی کی ساری بیٹیاں نور ہیں، اسی لیے تو عثمان ذوالنورین ساری بیٹیاں پیاری ہیں، پر میرے نبی کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ سب سے لاڈلی ہے، وہ سب سے پیاری ہی ہے، وہ جنتی عورتوں کی ملکہ ہے، وہ میرے نبی کے دل کا قرار ہے، میرے نبی کا چین ہے، میرے نبی سید المرسلین کے جگر کا ٹکڑا ہے. اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا. دوسری روایت میں فرمایا فاطمہ تیری رضا میں خدا کی رضا ہے، یعنی جس سے زہرا راضی ہو گئی اس سے کائنات کا رب. بولیے ذرا، جس سے زہرا راضی ہو گئی اس سے کائنات کا رب راضی ہو گیا ہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے پھر اکیلی اس عظمت والی بیٹی کی جو تعریف لکھی ہے اس کو سن کر بندہ اشش کر اٹھتا ہے. نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. 7 دفعہ نور کا لفظ استعمال کیا ہے اور ہر جگہ نور کا معنی الگ الگ ہے. نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. پہلا نور سیدہ زہرا بنت نور یعنی جس کی بیٹی ہے نور وہ محمد رسول اللہ، جس کی بیوی ہے وہ نور یعنی مولا علی، جس کی ماں ہے وہ نور نور یعنی حسن حسین. نور مطلق کی کنیز یعنی اللہ وحدہ لا شریک، لہنا نور کا یعنی نور کا حصہ، نور کا مقام نور. تو پھر مل کے ذرا پڑھ لیجئے نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. نور بنتے نور زوجے نور امے نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لانا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے. بولو 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. مجھ سے سوال ہوا کہ 18 ذی الحجہ کو جشن غدیر منانا چاہیے یا کہ عرس عثمان منانا چاہیے. میں نے کہا عرس عثمان منانا چاہیے، پر ایصال ثواب کے لیے ذکر علی کا کرنا چاہیے. گال سنو، اس کو آتے نہیں گچی تو آتے. بولو کیا منانا چاہیے؟ عرس عثمان غنی منانا چاہیے. ہمارے نزدیک عید میلاد ہے، سارے تو بڑی عید.
بولو سارے تو بڑی عید میلاد ہے. باقی یہ اور لوگوں کا اور نظریہ جس پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مولا علی کو کلا شان ملی ہوئے تو پھر تے اس دن عید مناؤ. تو جی مولا علی ہیں جی 700 شانہ ملی ہیں تو 700 عیداں. او بھائی جان یہ کوئی صرف یہ نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ والی روایت سب سے بڑی ہے جس کا میں مولا اس کا. میرے سے آپ پوچھیں تو میرے نزدیک اس سے بھی ایک بڑی روایت. پتہ ہے کون سی روایت؟ خدا کی قسم یہ اکثر نہ سنی سناتے نہ شیعہ سناتے ہیں. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے فرمایا یا اللہ. سننے یہ نسائی میں موجود ہے, کنز العمال میں موجود ہے. میرے نبی نے ایک دن ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو, بلکہ حضرت مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا اے علی, جو کچھ اللہ سے میں نے اپنے لیے مانگا وہ میں نے. آپ آستہ بولے ہو سنیں بھائی. نبی پاک فرما رہے ہیں علی جیڑا جیڑا جو کچھ میں اللہ کو لو وہی کچھ میں نے اللہ سے. تو رب میرے اگے نہ نہیں کی تھی, کیونکہ کل نبی یجاب, ہر اللہ کا نبی جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. ہر اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. جڑی جڑی شے میں آپا واسطے منگی اوئی چیز میں تیرے واسطے منگی. مولوی صاحب ذرا بٹھا کے نا ذرا یہاں لسٹ لکھواؤ نبی نے اپنے لیے کیا کیا مانگا ہے. نبی کی حدیث گپ نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا جو میں نے اپنے لیے مانگا وہی کچھ میں نے تیرے لیے بھی مانگا. اور ساتھ بتا بھی دیا نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. الا انہ قیل لی, میں منگتا رہا رب دیندہ رہا, میں مانگتا رہا رب مجھے دیتا رہا, سوائے اس کے کہ میری طرف پیغام آ گیا. فرمایا محبوب سب کچھ منگ علی واسطے میں دوں گا پر نبوت نہ منگی, کیونکہ تو آخری نبی ہے, تجھ پر نبوت کا دروازہ. یہ جڑے بولے نوجوانوں پھر تسی کیڑی دردی دعا ہوئی یار. ختم نبوت کے مسئلے پہ تو ہمیں دھڑلے سے بولنا اے میرا محبوب تجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, نبوت نہیں مانگنی. باقی جو دل کرتے مانگ, اپنے لیے مانگ, علی کے لیے مانگ, دیں گے. لیکن علی کے لیے نبوت نہیں مانگنی, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ میرا جملہ آپ کے پلے ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا علی نبی نہیں ہو سکتا. خیبر کا دروازہ اکھڑنے والا علی نبی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ کی آواز آتی ہے. من کنت مولا فعلی مولا کا سہرا سر سجائے علی. نبی نہیں ہو سکتا. ولیوں کا تاجدار نبی, بولتے جاؤ نبی. عثمانو, حیدرو, عمرو, ابو بکر نبی نہیں ہو سکتے. ذرا سوچو وہ یہ اتنے بڑے بڑے عظمتوں والے کہ میرا نبی آسمان پہ جا کر واپس آتے ہیں, فرماتے ہیں جنت نے 4 میرے یاروں کی دیدار کا اشتیاق ظاہر کیا. یعنی اگر سمجھاؤں سادہ لفظوں میں تو یوں بلا یعنی مفہوم عرض کر رہا ہوں, وہ یوں بنتا ہے کہ گویا جنت پوچھتی ہے حضور خود آئیں, 4 کو نہیں لے کر آئیں. وہ 4 کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سلمان, دوسرا عمار بن یاسر, تیسرا مقداد, چوتھا علی. یہ اتنی عظمتوں والے صحابہ, یہ نبی. یا دل تسی اگوں نہیں کر دے ہو نا تو میرا دل بڑا خفا ہوندا. جنے دے پتر منہ بولو یار, نال جواب دو. نبی نہیں ہو سکتے. تو میرا جملہ الحمدللہ شرق تا غرب انٹرنیشنلی سوشل میڈیا کے ذریعے سے مشہور ہوا کہ اگر اتنا بڑا علی, اتنا بڑا ابو بکر, اتنا بڑا عمر, اتنا بڑا عثمان اور یہ نبی نہیں ہو سکتے تو پھجی ماسی دا کانا پتر نبی کیویں ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ خطابت بہت بڑا وسیع سمندر ہے. ہزاروں لاکھوں موضوعات ہیں, ہزاروں موضوعات پر خطبہ کلام کرتے ہیں. پر مفتی نوید عباسی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر
میں نے اپنے علاقے کے بچے کو 2 مضمون سمجھا دیے. میں انشاءاللہ سینہ تان کے جاؤں گا, میں سر اٹھا کے مروں گا. جیوں گا تو الحمدللہ, جی تو ویسے بھی سر اٹھا کے رہیں گے, ہم مریں گے بھی تو ناز سے مریں گے. وہ 2 مسئلے کون سے ہیں؟ مسئلہ اول, ہم اپنی قوم کو ختم نبوت کے تاجدار کی عظمت سمجھا دیں. ہم قوم کو بتائیں کہ میرا نبی آخری نبی ہے. ہمارا بچہ پک جائے کہ زمانہ چاند نیچے آ سکتا ہے, آسمان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, زمین اوپر جا سکتی ہے, پر آمنہ کے لال کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. زندہ باد. اور دوسرا مسئلہ, میرے اس علاقے کا بچہ, میرا شاگرد, میں جس جگہ جاؤں بچے کو پتا لگے کہ علی کے پیار کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا. سنو, مجھے ایک سوال کا جواب دو. ابو بکر صدیق کے نعرے وہابی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ عمر فاروق کے نعرے لگاتے ہیں کہ نہیں؟ عثمان غنی کی شانیں بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو بتاؤ, ہم ان کے ذکر چھوڑ دیں کہ وہابی نہ دا ذکر کرتے ہیں؟ یہ کوئی انصاف ہے کہ ہم ان صحابہ کا ذکر چھوڑیں کہ وہابی کرتے ہیں؟ او بھائی, وہابیوں کا ان سے رشتہ ہوگا, پر رب کی قسم یہ ہمارا ایمان ہے, ان کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے, لہذا ہم ان کا ذکر ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. اسی طرح شیعہ بھی علی کرتے ہوں گے. اسی تک کدے گئے نہ ہونا, جڑے گئے نہ